दियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदरसा के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अल्लाह पाक हम सब के इल्म में बरकतें अता फ़रमाए, इल्म नाफ़ी की दौलत अता फ़रमाए। जो कुछ इल्म दीन की बातें सीखें समझें, मौला कायनात मुझे आपको उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान अज़मत आलिशान है, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामह। अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता कर लो, खूबसूरत बना लो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में आपके सवालात को, आपकी कॉल्स को बतौर ख़ास हम शामिल करते हैं। आज के हमारे मेहमान मुफ्ती कफ़ील साहब हैं, हज़रत आपको खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह। कैसे मिजाज गिरामी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बढ़ते हैं, आपके कुछ हमारे पास वीडियो सवालात मौजूद हैं, देखते हैं नाज़रीन क्या पूछना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि अभी करंटली एक वाक़या पेश आया। हमारी दो इस्लामी बहनें और उनके अपने भाई के साथ उम्रे के लिए जा रहे थे, और जिस वक्त फ्लाइट थी तो जब एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके भाई का टिकट जो है ना, वो किसी वजह से उनको डिपोर्ट कर दिया गया। अब दो इस्लामी बहनें वो जा रही हैं, क्या पहला सवाल ये कि क्या वो बगैर महरम के सफ़र कर सकती हैं? ग्रुप वाले उनको ले जा रहे थे, कह रहे हैं वो आप चले जाएं, फिर कल आपके भाई आ जाएंगे। अब वो पहुंच तो जाती हैं और वहां जाकर क्या वो होटल में स्टे करेंगी कि महरम के बगैर उम्रा करना है, या उम्रा कर सकती हैं? अच्छा, लोगों ने इस मसले को तो ख़ास उम्रे से ही मुताल्लिक़ किया हुआ है, और हज और उम्रे के अलावा तो दीगर सफ़र के लिए कोई समझता भी नहीं है। लेकिन इसमें भी ये कह रहे हैं कि वहाँ जाके होटल में स्टे करें, क्या करें, क्या करना क्या चाहिए ऐसी सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत का महरम के साथ सफ़र करना ये उम्रा या हज के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि जब भी औरत 92 किलोमीटर या इससे ज़ायद मुसाफत के सफ़र के लिए रवाना होगी तो उसके साथ उसके शौहर या महरम का होना ज़रूरी है। बग़ैर शौहर या महरम के जो औरत सफ़र करती है वो कदम कदम पर गुनाहगार होती है। उम्रे के अंदर ख़ास तौर पर या हज के मौके पर ये मसला इस तौर पर लोगों को जहन में भी आ जाता है कि एक नेक इबादत करने के लिए जो है वो जा रहे हैं, तो कई लोग तो इस एतबार से कि यार एक नेकी का काम करने जा रहे हैं तो शरीयत के सारे ही तकाजे पूरे करें, ठीक यूँ जहन इस मसले की तरफ तवज्जो रखते हैं। लेकिन कुछ बरक्स इसके होते हैं कि वो समझते हैं कि नहीं भाई, ये तो नेक काम करने जा रहे हैं, अल्लाह के घर पे जा रहे हैं, वहाँ क्या ज़रूरत है महरम या जो है वो उसकी। दोनों तरह के हैं। तो बहरहाल ये मसला सफ़र से मुताल्लिक़ है, चाहे औरत जो है वो मेके जा रही हो या ससुराल जा रही हो या वैसे जो है वो कहीं भी आना जाना कर रही है। अगर 92 किलोमीटर या इससे ज़ायद मुसाफत का सफ़र है तो उसके लिए बग़ैर शौहर या महरम के सफ़र जायज़ नहीं। और चाहे ये सूरत जो कि हम यहाँ दरपेश हुई या इसके अलावा कोई भी ऐसा मौका हो कि आखिरी मौके के ऊपर महरम का जो है वो साथ छूट जाए या और कोई सूरत हो, बहरहाल औरत के लिए महरम के साथ ही सफ़र ज़रूरी है। लिहाजा जब कि इनके भाई को या जो भी महरम था उसे डिपोर्ट कर दिया गया या खुदा न खास्ता किसी मकाम पर शौहर डिपोर्ट हो गया तो औरत को आगे सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। उसके लिए यही है कि वो भी अपनी जो है वो टिकट कैंसिल करवाए और इंतज़ार करे और फिर अपने महरम या शौहर के साथ ही अपना अगला सफ़र जो है वो बाकी करे। हत्ता कि अगर किसी और मुल्क में वो औरत चली जाती है, हज का मौका है, उम्रे का मौका है,
وہاں پر بھی خدا نخواستہ اس کے محرم یا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اگر کوئی محرم آ سکتا ہے پاکستان سے یا جس بھی ملک سے وہ ہے، اور وہ اس کو وہاں سے آ کر لے جا سکتا ہے واپس، آئی تو وہ محرم یا شوہر کے ساتھ تھی لیکن اب اس کا انتقال ہو گیا، واپس بھی تو جانا ہے، صحیح بات، تو واپسی کا سفر بھی جو ہے وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ مسافت کا ہی ہے۔ تو اب کوئی محرم اگر آ سکتا ہے تو وہ آ کر عورت کو لے کر جائے، اور اگر ایسا ہے کہ جناب کوئی محرم جو ہے وہ آنے والا ہی نہیں ہے یا کوئی محرم نہیں ہے، دوسرا کوئی محرم نہیں ہے، پہلے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ آ گئی تھی لیکن اور کوئی محرم نہیں، یا ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے کہ بھئی جو ہے وہ ٹکٹ کا خرچہ اور یہ سب چیزیں اختیار جو ہے وہ نہیں کر سکتے، یا جتنی دیر میں وہ آئیں گے اتنی دیر میں یہاں سے ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا کہ ان کا ویزا ختم ہو جائے گا، تو اس طرح کے شرعی عذر کے اندر ضرورتاً عورت کو صرف ون سائڈ اپنے گھر تک پہنچنا اس کی اجازت دی گئی، اور وہ بھی جو قافلہ ہو، ایک جو ہے وہ امن والا قافلہ جس کے اندر خواتین موجود ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ عورت فقط اپنے مقام تک جو ہے وہ بخیر و عافیت پہنچ جائے، تو اس کی جو ہے وہ ضرورتاً اجازت دی گئی، کیونکہ اب وہ تو وہاں جا کر پھنس گئی ہے، یہاں سے جانے والی کو مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ابھی پھنسی نہیں ہے، یہ تو اپنے جو ہے وہ شہر میں ہے، اپنے ملک میں ہے، اپنے وطن کے اندر ہے، تو اس کو کسی بھی قسم کی کوئی مجبوری نہیں ہے، لہٰذا صرف یہ مجبوری کہ بھئی ٹکٹ کینسل کرنے پر پیسے کم ہو جائیں گے یا نہیں ملیں گے، یہ تمام جو بھی پیسوں کے امور ہیں یہ شریعت مطہرہ کے حکم پر مقدم نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں پہ شریعت مطہرہ کا حکم مقدم ہے، کیونکہ خلاف ورزی کی صورت کے اندر جو کل قیامت میں اس کا عذاب ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ آج کے چند ہمارے پیسوں کا کم ہونے کے مقابلے میں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے یہ پیسے اس عذاب کے مقابلے میں، تو لہٰذا اس عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنا ٹکٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ کینسل کروائے اور محرم یا شوہر کا انتظار کرے اور اس کی ہمراہی میں ہی سفر اختیار کرے۔ ٹھیک ہے، باقی جو ان کا دوسرا سوال کا یہ حصہ تھا، اور اس کو ہم نارمل طریقے سے بھی کر لیں کہ ویسے بھی یہاں سے محرم کے ساتھ ہی چلے گئے مکہ مکرمہ میں، اب وہاں بھی کسی وجہ سے وہ محرم عمرہ نہیں کر رہے، وہاں پہنچ کر اب ایک عمرہ ہو گیا، 2 عمرے ہو گئے، جو بھی، اب اس کے بعد مزید وہاں عمرے کرنے ہیں، تو کیا وہاں بھی عمرے کے لیے وہ یہ ان کو ساتھ جانا ہوگا یا کیا کرنے، یا ایک قافلہ بنا ہوا ہے یا اور ساتھ خواتین ہیں؟ تو جی، جب کسی مقام میں جا کر وہاں پر وطن اقامت ان کا ہو گیا، وہ وہاں پر ٹھہر گئے، اب ایسی صورت میں سفر جو ہے وہ مدت مسافت کا نہیں کرنا، ہوٹل سے جو ہے وہ مسجد الحرام شریف آنا ہے، ٹھیک، جو چند جو ہے وہ کلومیٹر ہے، بسا اوقات اس سے بھی کم جو ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ سفر عورت کا بغیر محرم یہ کر سکتی ہے کہ وہ ہوٹل سے مسجد آنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہر وقت اس کے ساتھ محرم یا شوہر ہی ہو، بلکہ وہ ان کے بغیر بھی خواتین کے قافلے میں یا ویسے جو ہے وہ دیگر جو ہمراہی خواتین ہیں ان کے ہمراہ جو ہے وہ جا کر وہ کر سکتی ہے۔ ہاں البتہ اب مدینہ شریف جانا ہے، جی ہاں، تو اب مدینہ شریف ایسا نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ مدینہ شریف جو ہے وہ اپنے شوہر کے بغیر یا محرم کے بغیر جو ہے وہ چلی جائے، اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ مسافت پر ہے، مدت شرعی مسافت پر ہے تو وہاں جائے گی، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کے ساتھ محرم یا شوہر کا ہونا ضروری۔ اور فی زمانہ اس اعتبار سے ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہاں ایئرپورٹ تو دیکھیں سیف ہے، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو سفر کے اندر محرم کی شرط ہے وہ جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ بھئی عورت کو کسی بھی قسم کا کوئی خوف جو ہے وہ نہ ہو، تو ہم یہاں سے عورت کو جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ ڈراپ کر دیں اور وہاں سے کوئی دوسرا محرم اسے جو ہے وہ ریسیو کر لیں۔ عمرے میں تو ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے، لیکن عموماً جہاں فیملیز کا آنا جانا ہوتا ہے وہاں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں سے جو ہے وہ بھائی نے بٹھا دیا، وہاں سے شوہر ریسیو کر لے گا، جی، تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ عورت کا جو درمیان کا جو سفر ہے وہ بغیر محرم اور شوہر کے ہی ہو رہا ہے، چاہے بظاہر سفر کتنا ہی جو ہے وہ سیف نظر آ رہا ہو، لیکن بہرحال ایک عورت کو شوہر یا محرم کی ضرورت رہتی، اور فی زمانہ ایسے واقعات بھی جو ہے وہ عام ہیں، یعنی ممکن ہیں اور ہوتے بھی ہیں، کئی دفعہ جو ہے وہ میڈیا کی بھی میں آتے ہیں کہ جناب
اس عرصے کے اندر بھی، جہاز کے اندر بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ عورت کو تنگ کرنے والا ہوتا ہے، اور بالفرض اگر نہ بھی ہو، کوئی بہت ہی سیف سیکیورٹی کے اندر جناب جو ہے وہ جا رہا ہو، پھر بھی یہاں پہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے، تو لہٰذا جو حکم ہے اس کو جو ہے وہ فالو کرنا ضروری ہے، چاہے اس کی آپ کہیں کہ علت یا سبب پایا جائے یا نہ پایا جائے۔ تو لہٰذا جب حکم ہے کہ عورت اس کے بغیر سفر نہیں کر سکتی تو نہیں کر سکتی، چاہے کتنا ہی جو ہے وہ سیف جو ہے وہ راستہ کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب مسجد میں وضو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جب پیر دھونے کا باری آتی ہے تو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی الٹا پیر جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے دھو، اس کی کچھ وضاحت کر دیں۔ الٹا پاؤں الٹے ہاتھ سے؟ الٹا پاؤں الٹے ہاتھ سے دھونا ضروری نہیں ہے، سیدھے ہاتھ سے بھی جو ہے وہ آپ دھو سکتے ہیں، تو اس میں شرعی اعتبار سے کوئی جو ہے وہ ضروری چیز نہیں ہے۔ لیکن وہ الٹے پاؤں کے ساتھ ہی نہیں، اگر بعض کا دونوں پاؤں ہی الٹے ہاتھ سے جی وہ آدمی دھو رہا ہے، اس میں خلال بھی کر رہا ہے انگلیوں کے اندر، ہاں اس اعتبار سے انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جو ہے وہ الٹا ہاتھ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور صرف سیدھے اور الٹے کے لیے نہیں ہے، سیدھے اور دونوں کے الٹے لیے؟ کا نہیں ہے، دونوں کے لیے دونوں ہی جو ہے وہ الٹا ہاتھ۔ جی مزید سوال؟ ہمارے پاس مسجد میں پہلے لائٹ نہیں تھی، ہم نے ایک سرچ لائٹ لی ہوئی تھی، تو مسجد میں ہم استعمال کرتے تھے، پھر ہم نے وہ دوسری بیٹری والی لائٹیں لی ہیں، تو اس کے مسئلے میں ہم وہ جو دوسری سرچ لائٹ ہے وہ ہم بیچ سکتے ہیں، تو وہ جو پیسے ہوں گے وہ ہم مسجد میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ ہم نے چندے سے ہی لی تھی۔ ٹھیک ہے مزید؟ یہ مفتی صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ گندم کی ابھی موسم آئی ہوئی نا، رقم گندم کی دے کر اسے جو گندم ابھی تک اگی نہیں ہے اس سے گندم پہلے خرید لے سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے؟ شرم جائز ہے یا نہیں؟ ابھی فصل تو گنے کی ہے، مطلب کٹائی چل رہی ہے گنوں کی، اور گندم ابھی سے خرید لینا، کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ جبکہ وہ چیز وجود میں ہی نہیں آئی اب تک، تو فصل جب تک جو ہے وہ پکنا مکمل ضروری نہیں، لیکن کم از کم وہ فصل جو ہے وہ لگ کر اس کے جو ہے وہ اپنے دانے جس کیفیت میں ہوتے ہیں کم از کم اس مقدار پر آ جائیں تو ہی خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے جیسے آپ نے کہا کہ ابھی تو فصل لگی ہی نہیں، یا فقط جو ہے وہ بیج ڈالے ہیں، ابھی جو ہے وہ پودے نہیں نکلے، یا پودے نکلے ہیں ابھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو پھول آنا ہے یا جو وہ نہیں آیا، تو ابھی جو ہے وہ اس کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ اچھا، یہ مسجد کے جو ان کے پاس چیزیں ہیں، پہلے بھی ہم نے تفصیلاً اس پر گفتگو کی تھی۔ جی، مسجد کا جو سامان انہوں نے ایک عمومی جو مسجد کا چندہ ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ خریدا ہے، اور اب اس کی جگہ کوئی متبادل چیز آ گئی، تو اب اگر اس چیز کو سنبھال کر رکھ سکتے ہیں اور آگے استعمال میں آنے کا بھی اس کا ہے تو اس کو سنبھال کر رکھیں، اور اگر یہ ہے کہ بھئی آگے جو ہے وہ استعمال میں نہیں آئے گی اور رکھنے سے مزید یہ خراب ہو جائے گی، تو ایسی صورت کے اندر کمیٹی کے اندر جو نیک دیندار لوگ ہیں ان کی نگرانی کے اندر اس چیز کو مارکیٹ ریٹ پر بیچ کر وہ پیسے آپ مسجد کے چندے میں ہی دوبارہ شامل کر سکتے ہیں۔ یہ تو اس وقت جب کہ آپ نے عمومی چندے سے لیا۔ اگر آپ نے جو ہے وہ کسی شخص نے خاص اسی چیز کے لیے چندہ دیا تھا، یا کسی شخص نے ڈائریکٹ ہی وہ لائٹیں ہی مسجد کے اندر دی تھی، تو ایسی صورت کے اندر جب بیچیں گے تو بیچ کر اس پیسے کو لائٹ کی مد میں ہی استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ عمر اعظت تاریخ سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دانتوں میں جو خلا پیدا ہو جاتا ہے اس کا پر کروانا مکروہ ہے ممنوع ہے کیا ہے؟ اگر کسی نے پر کروا لی ہے تو اب اس کا کیا حل ہے؟ دانتوں کے خلا کو پر کروانا نہ مکروہ ہے نہ ممنوع ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو دانتوں کے خلا کو پر کروایا جا سکتا ہے، اور چونکہ جب وہ پر کروایا جاتا ہے تو وہ پرماننٹ جو ہے وہ پر ہوتا ہے، تو اس سے وضو غسل کے اندر بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوگا۔ یعنی لوگ اس میں عمومی طور پہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ یہاں پر وہ بند ہو گیا تو اب اس جگہ پر پانی نہیں پہنچ رہا تو جو ہے وہ وضو نہیں ہوگا یا غسل نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، وضو غسل بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح عام پرماننٹ فیلنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے بعض اوقات دانتوں وہ میں؟ یہ جو خلا پر کرواتے ہیں یا جو ہے وہ دانت میں سوراخ ہو گیا اس جگہ پر فیلنگ کرواتے ہیں، ان تمام چیزوں کا یہی ہو۔ کیپ بھی لگوایا جاتا ہے، اور جی کیپ بھی جو ہے وہ لگوایا جاتا ہے کہ جب دانت اندر سے جو ہے مزید کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کیپ لگواتے ہیں۔ تو وہ کیپ میں دو چیزیں ہیں کہ اگر وہ کیپ ایسا ہے کہ اس کو ہٹا سکتے ہیں تو ہٹا کر جو ہے وہ
پانی بہانا ہوگا، اور ایک پرماننٹ جو ہے وہ کیپ جو ہے وہ لگ جاتا ہے. اگر پرماننٹ کیپ لگ گیا، اور عموماً پرماننٹ ہی لگتا ہے، تو پھر اسے جو ہے وہ آپ نہ بھی اسے نہ ہٹانے کی صورت میں وضو غسل پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے جی. مزید کچھ ویڈیو سوالات شامل کریں گے. میرا نام اسام احمد صدیقی ہے. میرا وفاقی اردو یونیورسٹی کے شعبہ کیمیا سے تعلق ہے. میرا سوال وضو کے حوالے سے یہ ہے کہ میرے کو وضو کرنا تھا اور میں نے وضو کر لیا اور میں سر کا مسح کرنا بھول گیا. اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ جی. وضو کے اندر ترتیب جو ہے وہ سنت ہے کہ پہلے جو ہے وہ آپ چہرہ دھوئیں، پھر جو ہے وہ ہاتھ دھوئیں، پھر چوتھائی سر کا مسح ہے، اور پھر پیر ہے فرائض کے اعتبار سے. اب اگر کسی شخص سے ترتیب میں کوئی ایک چیز رہ گئی، پاؤں دھونے کے بعد یاد آیا سر پر مسح نہیں کیا تھا، تو اگر وہ اب بھی سر پر مسح کر لے تو ایسی صورت میں اس کا وضو ہو جائے گا. اور اگر دوبارہ نئے سرے سے پورا وضو کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن دوبارہ نئے سرے سے پورا وضو کرنا ضروری نہیں ہے. فقط سر کا مسح کر لے گا تو بھی اس کا وضو مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور غسل میں بھی بعض اوقات اسی طرح کی کسی کو کہ غسل کر لیا ہے اور اب پتہ چلا کہ کلی بھی نہیں کی ہے، یا ناک میں پانی جس طرح چڑھنا ہے وہ بھی نہیں کیا، تو اس میں بھی یہی ہے کہ جب اس کو پتہ چلا، یاد آیا، تو اس وقت جو ہے وہ کلی کر لے اور ناک میں پانی چڑھا لے. ہاں غسل ہو جائے گا اس کا. غسل جو ہے وہ ہو جائے گا. اگر اس سے پہلے نماز پڑھ لی تھی تو وہ نماز جو ہے وہ دہرانی ہوگی. ٹھیک ہے جی. ناظرین مزید سوال ہے. سر میں نے سوال کرنا تھا کہ سردیوں کے اندر جو ہے نا جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں؟ جرابوں پر مسح، موزوں پر مسح، اور موزوں سے مراد چمڑے یا ریگزین کے جو موزے ہیں ان کے اوپر مسح کی اجازت ہے کہ باوضو حالت میں ان موزوں کو پہنا جائے تو 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے اور 3 دن اور 3 رات مسافر شرعی کے لیے جو ہے وہ یہ مسح کی اجازت ہے، جبکہ اس دورانیے میں یہ موزے اتارے نہ جائیں. اب اس کے علاوہ نارمل جو ہے وہ موزے ہیں یا جرابیں ہیں جو کہ اونی جو ہے وہ یا سوتی جو ہے وہ کپڑے وغیرہ کے ہوتے ہیں، ان کے اوپر اس مسح کی اجازت نہیں ہوتی. چمڑا یا ریگزین یا ایسی کوئی چیز جس سے پانی جو ہے وہ اندر جو ہے وہ نہ جاتا ہو تو وہ استعمال کریں گے، تو اس طرح کا موزہ پہنا تو اس کے اوپر یہ مسح کیا جا سکتا ہے. اور یہ اونی بھلے جتنی بھی موٹی ہوں، عام طور پہ بعض میں موٹی بھی ہوتی ہیں، نارمل بھی ہوتی ہیں. مسح سے یہ پانی نہ جانے سے یہ مراد نہیں کہ انشو مسح کا پانی تو نہیں جائے گا، لیکن ویسے پانی ڈالیں گے تو چلا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی جو ہے وہ موٹا جو ہے وہ کیوں نہ ہو. تو بہرحال کتنا ہی موٹا جو ہے وہ اونی موزہ آپ نے پہنا ہوا ہے یا کپڑے کا یا سوتی کا، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ مسح نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا، موزے جو پہنتے باقاعدہ چمڑے کے اور یا ریگزین وغیرہ کے جس کے اوپر مسح کریں گے، تو اس کی بھی کوئی مدت ہوتی ہے؟ مقیم شخص کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر شرعی کے لیے 3 دن 3 رات اس کی مدت ہے کہ اس دوران ایک تو اس کو اتارنا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ مسح کے ٹائم پہ تو مسح کر رہے ہیں لیکن رات میں آپ اتار کے جو ہے وہ سو گئے اور دوبارہ صبح آپ نے پہن لیا اور آپ دوبارہ مسح کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے. اتاریں گے تو پھر مسح ٹوٹ جائے گا، اس کا پاؤں دھونا پڑے گا، پھر پاؤں دھونا ہی جو ہے وہ پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ موزے جو چمڑے والے ہیں اس کے اندر بھی بعض جرابیں استعمال کرتے ہیں، اس میں مسح میں کوئی فرق نہیں؟ اس میں حرج نہیں کہ اندر اگر آپ نے جو ہے وہ کپڑے کی جو ہے وہ جرابیں پہن لی، اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ چمڑے والا یا ریگزین کا موزہ پہن لیا، اب اس کے اوپر آپ مسح کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. مزید سوال. حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نابالغ بچہ کسی برتن میں ہاتھ ڈبو دے بغیر دھلا ہوا تو کیا وہ پانی مستعمل ہو جائے گا؟ مزید. یہ جو ہم نماز 3 آدمی ہو، 2 آدمی جو ہیں وہ بالغ ہو، ایک نابالغ ہو، تو وہ کیسے جماعت میں جس طرح عام جماعت کھڑی ہوتی ہے اسی طرح کھڑے ہوں گے یا مطلب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ٹھیک ہے. مزید. سوال یہ ہے سر، ہمارا بیٹا ہے، اس کی شادی بنانی ہے، کوئی 6 مہینے کے بعد بنے، اس کا زیور بنوا کے اس کے ملک کر دے، اس کی بیوی کے، اس کا زکوٰۃ تو نہیں پڑے گی؟ زکوٰۃ والا زیور ہو تو زکوٰۃ دینے کی نیت شروع سے ہی بنانی چاہیے. خیر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ زکوٰۃ کا چلیں پہلے یہ مسئلہ لے رہے ہیں. شادی میں انہوں نے دینا ہے جی، 6 مہینے رہتے ہیں یا تو کیا کریں؟ تو جس کو ملک کر دیں گے اس زیور کی ملکیت، تو اب جو ہے وہ اس کے اوپر زکوٰۃ کے احکامات لازم ہوں گے جبکہ دیگر شرائط زکوٰۃ پائی جائے. اب اگر بہو کی ملکیت کر دیا
تو بہو اگر پہلے سے صاحب نصاب ہے تو جب وہ اپنے دیگر مال کی زکوٰۃ نکالے گی اس زیور کی بھی نکالے گی. بیٹے کی ملک کیا ہے تو اگر بیٹا جو ہے وہ پہلے سے صاحب نصاب ہے تو وہ بھی دیگر اپنے مال کی زکوٰۃ جب نکال رہا ہے اسی وقت زیور کی بھی نکالے گا. تو بہرحال جس کی بھی ملکیت میں جائے گا تو وہ اس کے وقت سے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے اوپر لازم ہوگی دیگر شرائط کی موجودگی. ٹھیک ہے. اور ویسے یہ ارادہ نیت شروع سے یہ تو ہونی نہیں چاہیے کسی کی کہ اس کو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس کو کوئی یہ اختیار کرے پھر یوں اختیار کرے. اس میں دیکھ لینا چاہیے کہ میرا نصاب کا سال کون سا ہے، کب کس مہینے میں کس دن میں وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. کیونکہ اس میں بھی بعض اوقات لوگ غفلت کرتے ہیں کہ یہ تو ابھی 4 مہینے ہوئے میرے پاس چیز آئی ہوئی ہے، یہ پیسہ 1 مہینے پہلے آیا ہے، حالانکہ وہی سال بھی ان کا وہیں پورا ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. ہر چیز پر ہر مال زکوٰۃ پر سال گزرنا یوں ضروری نہیں ہے. آپ کا سال جو بھی پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے اسی کے حساب کتاب سے دیگر جو پیسے آپ کے پاس آئیں گے تو وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. کفیل صاحب یہ تو دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں وہ نہیں حساب رکھتے. یعنی یہ نہیں کوئی کہے گا کہ یار سال کے اندر میں نے 15 لاکھ روپے وہاں شادی میں خرچ کیے تھے، 20 لاکھ وہاں خرچ ہو گئے تھے، یہ ہو گئے تھے. جب سال پورا ہوگا آخر میں کہیں گے یار اتنے پیسے ہمارے پاس موجود ہیں. بالفرض کسی کے پاس سارے کٹا کر 80 لاکھ روپے موجود ہیں. اب وہ کہیں گے 80 لاکھ موجود ہیں، اس 80 لاکھ میں پچھلے سال میں 40 لاکھ جو خرچ ہوئے وہ شامل نہیں کریں گے کہ خرچ ہو گئے بس گئے آئے تھے. اچھا اب اس 80 لاکھ میں کوشش ہوگی، بعض کی ہر ایک کی بات نہیں ہم کرتے لیکن بعض کی ہوگی یار اس میں یہ 20 لاکھ تو بھی 1 مہینہ پہلے آیا تھا. اچھا یہ زیور تو بالکل 1.5 مہینہ پہلے لیا تھا. تو یوں تو اس 80 میں سے بھی وہ 30-35 لاکھ مائنس کی کوشش میں ہوتے ہیں. جی تو کیا کہیں گے اس سوچ کو؟ زکوٰۃ کے معاملے میں در حقیقت کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ناواقف ہوتے ہیں اس کے مسائل سے. اس وجہ سے اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پر زکوٰۃ نہیں بنتی، حالانکہ ہوتا ہے اس کے برعکس ہے کہ شرعی اعتبار سے کئی لوگوں پر زکوٰۃ بن رہی ہوتی. اچھا دینے والے کا جب ذہن ہو راہ خدا میں خرچ کرنے کا جب ذہن ہو نا کہ وہ ویسے بھی جو ہے وہ دیتا ہی رہتا ہے تو اس کو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں مسائل نہ جاننے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کیلکولیشن میں کوئی غلطی کر جائے، لیکن سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہم جو بھی مال زکوٰۃ میں سے دے رہے ہیں یہ اپنا مال نہیں دے رہے بلکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو رب نے ہمیں دیا اسی میں سے خرچ کر رہے ہیں. تو رب کا مال ہے اسی کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ ذہن بنا لیں. اب اس کے بعد ادائیگی آسان ہو جائے گی آپ کے لیے. بنیادی طور پر جب آپ زندگی میں پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوئے وہ دن، وہ تاریخ، وہ مہینہ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. یاد نہیں ہے تو غالب گمان کر کے آپ کو وہ مہینہ یا تاریخ فکس کرنی ہوگی. اب اس وقت مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا کہ آپ جو ہے وہ صاحب نصاب تھے، آپ کے پاس 1 لاکھ روپے تھے اور پھر آپ کے پاس یہ پیسے جو ہے وہ کچھ کم ہوئے لیکن بالکل زیرو نہیں ہوئے. 50,000 روپے خرچ ہو گئے چند دن کے بعد. لیکن رجب شعبان کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ مزید 5 لاکھ روپے آ گئے. حتیٰ کہ 12 ربیع الاول سے پہلے ماہ سفر میں آپ کے پاس 1 کروڑ روپے آ گئے. اور یوں 12 ربیع الاول کو جب آپ کی کل مال نامی کی جب ویلیو نکالی گئی تو وہ تھی 1 کروڑ 12 لاکھ روپے. ٹھیک. در حقیقت آپ کا سال شروع 1 لاکھ سے ہوا تھا لیکن آج آپ کے پاس 1 کروڑ 12 لاکھ ہے تو آپ پر 1 کروڑ 12 لاکھ کی ہی زکوٰۃ لازم ہوگی. اگرچہ کچھ مال کو 12 مہینے ہوئے ہوں گے جیسے وہ 1 لاکھ یا اس 1 لاکھ میں سے 50,000، کچھ مال کو 8 مہینے ہوئے ہوں گے، کچھ کو 4، کچھ کو 6، کچھ کو 2، کچھ کو 1. تو ہر روپے کا حساب رکھنا یہ تو پاسبل بھی نہیں ہے کہ آپ بولے جناب یہ روپیہ ہے اس کو 364 دن ہوئے ہیں اس کی زکوٰۃ کل لازم ہوگی، اس کو 363 دن ہوئے ہیں اس کی زکوٰۃ پرسوں لازم ہوگی. تو پھر پورا سال یہ آدمی زکوٰۃ ہی جو ہے وہ دیتا رہے گا ایک ایک پیسے کو الگ الگ گن کر. تو یہ ممکن بھی نہیں ہے. شریعت مطہرہ نے لازم بھی نہیں کیا بلکہ حکم یہی دیا کہ سال کا اول اور آخر دیکھا جائے گا اور درمیان میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ وہ مال زیرو نہ ہو. مال درمیان میں زیرو نہیں ہے تو پھر اول اور آخر دیکھا جائے گا. اول میں آپ صاحب نصاب تھے اور آخر میں صاحب نصاب ہیں
تو جتنا مال ہے سب پر آپ پر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اول میں آپ جو ہے وہ کروڑ روپے کے مالک تھے اور آخر میں آپ جو ہے وہ 50,000 کے مالک ہیں، آپ نے سارا پیسہ خرچ کر دیا، آپ نے گھر خرید لیا رہائش کے لیے، تو اب ایسی صورت کے اندر آپ پر کوئی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اور اول کے اندر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ 1,00,000 روپے کے مالک تھے، آخر کے اندر آپ جو ہے وہ 1 کروڑ روپے کے مالک ہو گئے، تو آپ کو 1 کروڑ روپے کی ہی زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ تو اس بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری۔ اچھا، یہ دونوں چیزیں سمجھنے سے ضروری نہیں کہ زکوٰۃ ہی زیادہ جائے، بعض اوقات کم بھی ہوتی، جی یعنی ایسا ہے کہ بعض اوقات آدمی اپنے گمان کے مطابق، دو طرح کے لوگ ہیں، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کا ذہن ہوتا ہے خرچ کرنے کا، تو اب وہ یہ والی بات کہ وہ حساب کتاب کے اندر کچھ غلطی کر لیتے ہیں۔ اب وہ ایک تعداد یہ ہوگی کہ کمی کی والی اور ایک ہے زیادتی والی بھی۔ ایک شخص میرے پاس آیا تو کہہ رہے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، اور اس نے کہا کہ میں پورا اپنا حساب کتاب آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ مجھے زکوٰۃ بتائیے گا۔ اچھا، وہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے سالانہ زکوٰۃ دے رہے تھے، 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ روپے سالانہ زکوٰۃ اپنے حساب کتاب سے دیتے تھے، لیکن جب انہوں نے مجھے بتایا تو میرے حساب کے مطابق تو ان پر 1.5 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں بلکہ 50,000 کی بنتی تھی، یعنی زکوٰۃ ان کی 50,000 کی۔ اب اس میں کیا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں کہ جو رینٹ پر ہیں لیکن وہ مال تجارت نہیں جی، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ، لیکن وہ یہی سمجھ رہے کہ آمدنی کا ذریعہ تو ایک ہے، جیسے کہ ایک کار ہے اور لی ہوئی ہے اور وہ 20-25 لاکھ کی مالیت کی ہے تو اس سے وہ کمائی کرتے ہیں جی، اب اس کے 20-25 لاکھ کی مالیت بھی انہوں نے لگا لی، دیگر چیزیں بھی لگا لی، تو اب یہ اتنی چیزیں جو مال زکوٰۃ نہیں ہیں، تو یوں نہیں ہوتا کہ ہر وقت کسی پہ زیادہ ہی بن رہی ہو۔ اسی طرح بعض لوگ آمدنی کو لے کر آتے ہیں، کئی جو نوکری پیشہ افراد ہوتے ہیں جی، کہ بھئی اس پورے سال میں ہماری تنخواہ اور یہ سب چیزوں کی مد میں ہم نے اتنے لاکھ کمائے، تو بتائیں اس پر کتنی زکوٰۃ؟ ہاں، ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو ان سے بھی یہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت کتنے؟ بولے اس وقت تو میرے پاس اس کا 25% ہے صرف، ہاں، بقیہ خرچ کر لیا، بقیہ تو جو ہے وہ خرچ ہو گیا، روزمرہ کے امور میں خرچ ہو گیا، فلاں جگہ گھر خرید لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، تو یوں خرچ۔ اب وہ اسی پر کھڑے ہوئے تھے کہ نہیں ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ٹوٹل آمدنی پر زکوٰۃ ہے، تو نہ آمدنی پر زکوٰۃ ہے نہ خرچ پر زکوٰۃ ہے، جو سال کے آخر میں آپ کے پاس بچ گیا اس پر زکوٰۃ ہے، بشرطے کہ سال کے شروع میں بھی آپ صاحب نصاب تھے اور درمیان میں آپ زیرو نہیں ہوئے۔ بہت اچھی بات ہے، اور بعض اوقات ایسے آتے رہتے ہیں کچھ لوگ، ملاقات کرتے رہتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے اس سے، جو اگر واقعی اگر کچھ کنفیوژن ہے یا بالفرض مسئلے میں ہی کچھ ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے زکوٰۃ ہماری کم جا رہی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہمیں ضرور علماء سے پوچھنا چاہیے، ایک مرتبہ ان چیزوں کی اسکیننگ کر لینی چاہیے، اور وہ پوچھ کر پھر آپ اگلی بار جو ہے وہ مزید جو مال جیسے بڑھتا جائے یا کچھ اور چیزیں اضافہ ہوتی جائیں، کم ہوتی جائیں، تو اس کے لیے آپ اپنی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آپ کو کسی کو مالیت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ تو پوچھ سکتے ہیں، اور مسئلہ آپ ویسے ہی پوچھ سکتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس یہ موجود ہے، اگر کسی کے پاس اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، یوں شرائط ہے، تو اس پر زکوٰۃ کتنی بنتی ہے یا کتنی نہیں بنتی، تو یہ چیزیں بہرحال پوچھنے والی ہیں اور پوچھنی چاہیے۔ 2 سوال تھے، ایک تھا نابالغ بچہ پانی وغیرہ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو پانی مستعمل ہوگا؟ نابالغ بچہ جو ہے وہ اگر پانی میں اس کا ہاتھ جو ہے وہ پڑ گیا تو چونکہ اس کے اوپر وضو اور غسل شرعاً فرض نہیں ہوتے، تو لہٰذا وہ پانی جو ہے وہ مستعمل نہیں۔ بالغ نے اگر مگا اٹھانے کے بالغ نے جو ہے وہ ڈالا جبکہ اس کے اوپر وضو یا غسل فرض تھا اور اس کا ہاتھ دھلا ہوا نہیں تھا، تو ایسی صورت میں جب اس کا ہاتھ جو ہے وہ بالٹی وغیرہ کے پانی میں لگا تو وہ پانی مستعمل ہو گیا، پانی ناپاک نہیں ہے، البتہ اس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا، وضو اور غسل اس سے نہیں ہوگا۔ تو کیا کرنا چاہیے اب سردیاں؟ آج کل سردیوں کا موقع ہے اور کئی دفعہ لوگ جو ہے وہ گرم پانی کو چیک کرنے کر لیتے ہیں، تو اولاً تو احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ مگے کو پہلے ہی الگ رکھ لیں اور اس سے پانی نکال کر جو ہے وہ چیک کر لیں، یا سب سے پہلے آپ جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ دھو لیں، پھر اس کے بعد چیک کریں۔ بالفرض اگر ایسا ہوا کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ پانی میں چلا گیا اور پانی مستعمل ہو گیا، تو اب اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں اس سے زیادہ جو ہے وہ صاف پانی ڈال دیں۔ جیسے بالٹی میں آپ نے جب کیا تو بالٹی جو ہے وہ 25% جو ہے وہ فل ہوئی تھی، اب آپ نے اس کے اوپر نل کھول دیا جس سے وہ مزید 75 بھر گیا، تو اب یہ ٹوٹل پانی جو ہے وہ قابل استعمال ہو گیا، اب اس سے وضو غسل
ہو سکتا ہے. تو یہ ایک طریقہ جو ہے وہ، یا پھر آپ نے اس کو اوور فلو کر دیا کہ وہ کچھ بہاؤ آ گیا کہ پانی جو ہے وہ اوپر سے بہہ گیا، تو ایسی صورت کے اندر بھی وہ جاری پانی ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی یہ قابل استعمال ہو گیا، اس سے وضو غسل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ مگے مگے نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ اس سے ضرورت مند کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، کچھ عمومی طور پہ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کا جیسے فی زمانہ ہمارے ہاں نلکوں کا سسٹم موجود ہے، تو اتنا تو آدمی جو ہے وہ ہاتھ کہ بھئی وہ بالٹی کو ایک طرف ہٹا کر آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹھنڈے پانی یہ پہلے دھو لیے، وہ دھو لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ مزید پانی جو ہے وہ اس میں سے لیں. ٹھیک ہے. جی مزید سوال. میرا نام شکیل ہے جی. سوال کرنا تھا کہ اگر کہیں کسی ایسی جگہ پہ میں 50,000 انویسٹ کرتا ہوں تو وہ مجھے نفع دے کہ میں آپ کو اس 50,000 کا ایگریمنٹ کرتا ہوں آپ کے ساتھ 1 منتھ یا 6 منتھ، ہر منتھ کا میں آپ کو 50,000 کے بدلے 5,000 روپے دوں گا، اور 50,000 روپیہ جو ہے 6 منتھ کے ایگریمنٹ کے بعد آپ کو واپس مل جائے گا. کیا یہ ٹھیک ہے، درست ہے؟ برائے کرم اس کا جواب دیجیے. جی کیا کرنا چاہیے؟ 6 مہینے کا ایگریمنٹ کر لیں یا ابھی سے ہی پیسے واپسی لے لیں؟ فوراً ہی یہ پیسے واپس لے لیں. جب بھی آپ پیسے اس بنیاد پر دیتے ہیں کہ میری یہ رقم سیو رہے گی، اس میں کسی قسم کا نقصان کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ رقم آپ بطور قرض اس کو دے رہے ہیں، اور قرض کے اوپر آپ جو بھی نفع حاصل کرتے ہیں تو وہ سود ہے، حرام ہے. حدیث پاک میں ہے کلو قرض جر منفیۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے، حرام ہے. تو عمومی طور پر لوگ انویسٹمنٹ کے نام پر یا جو ہے وہ پارٹنرشپ کے نام پر اس طرح پیسے جو ہے وہ ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر نفع لیتے ہیں، تو یہ حرام ہے. لوگ بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ پروفٹ فکس نہیں ہوگا، کبھی 3,000 دے دیں گے، کبھی 4,000 دے دیں گے تو یہ سود سے نکل جائے گا. ایسا نہیں. جب اس رقم کی واپسی شرط ہے تو مطلب وہ قرض ہے، اس کے اوپر آپ فکس نفع دیں یا ان فکس نفع دیں، دونوں ہی صورتوں کے اندر جو ہے وہ یہ سود ہے، حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. تو ایسا کاروبار ہرگز نہ کریں. کاروبار یا پارٹنرشپ جو ہوتی ہے نفع نقصان دونوں کی بنیاد پر ہوتی ہے. نقصان سے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہیں، 2 باتیں. اولاً یہ کہ نقصان ہو تو کاروبار جائز ہوگا، یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ نقصان اگر خدا نہ خواستہ ہوا تو پرسنٹیج کے اعتبار سے، کیپٹل کی پرسنٹیج کے اعتبار سے وہ شخص نقصان برداشت کرے گا جس کا کیپٹل ہے. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نقصان جو ہوگا اس سے نفع میں نقصان مراد نہیں ہے، بلکہ کیپٹل کے اندر بھی نقصان ہوگا تو وہ بھی آپ برداشت کرنے کو تیار ہیں. یہ 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے بنیادی طور پر. مزید جو آپ پارٹنرشپ کا جو بھی طریقہ کار اختیار کر رہے ہوں اس سے متعلق شرعی رہنمائی لینا بے حد ضروری. ٹھیک ہے. کچھ میسیج بھی شامل کرتے ہیں. اسلامی بہنیں اگر نقاب میں نماز پڑھیں تو کیا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ اسلامی بہن کو جو ہے وہ نقاب کے اندر نماز پڑھنا منع ہے، چہرہ کھول کر ہی نماز پڑھے. البتہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر غیر محرم جو ہے وہ موجود ہیں اور ان کی موجودگی کے اندر وہ نماز، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے کسی چیز کی آڑ لے کر کسی شخص کو کھڑا کر کے وہ نماز ادا نہیں کر سکتی، تو ایسی صورت کے اندر ضرورتاً جو ہے وہ چہرہ نقاب لگا کر وہ پڑھ لے. لیکن عام حالات کے اندر اس کو چہرہ کھول کر ہی نماز پڑھنا ضروری. ٹھیک ہے. مزید بھی کچھ میسیج بھی ہیں، زکوٰۃ کے حوالے سے بھی کچھ ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ایک سوال جو پہلے ہمارے پاس بھی موجود تھا کہ 2 بالغ ہیں ایک نابالغ ہیں، تو اب جماعت ہو سکتی ہے ان کی؟ جی بالکل، جماعت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. جب ایک بالغ ہے اور وہ امامت کی شرائط پر پورا اترتا ہے تو وہ امام بن جائے، اور نابالغ جو ہے وہ اس کے ساتھ بالکل جو ہے وہ اس طرح کھڑا ہو جائے کہ اس کا پیر جو ہے وہ امام سے جو ہے وہ پیچھے ہو، سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہو جائے. اور اگر ایسا ہے کہ امام کے علاوہ 2 افراد ہیں، کہ ایک جو ہے وہ نابالغ ہے اور ایک بالغ ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ دونوں پیچھے ہی امام کے جو ہے وہ صف بنا کر کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. مزید سوال. میرا نام محمد دانش ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم وضو کے پانی کو پودوں اور درختوں کے لیے استعمال کریں یا اس کو کچے فرش میں ڈال دیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی. اب وضو کے پانی کو جو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں، پودوں کے اندر بھی جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، اور جو ہے وہ فرش وغیرہ کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں.
یہ کون سا وضو کا پانی، کیسے یہ نیند کا پوچھنے کا، یا کسی برتن میں وضو کیا ہے وہ بچا ہوا پانی سی ہے؟ بات ہے، ایک تو جو آج کل ہمارے وضو خانوں پر پانی ہے وہ تو جو ہے وہ جا ہی رہا ہے ڈائریکٹلی سیوریج تو گٹر وغیرہ اندر چلا گیا. جی برتن وغیرہ کے اندر کیا تو یہ ہوگا، یا بعض جگہ ہو سکتا ہے گاؤں دیہات کے اندر کے وضو خانے کے ہی سیوریج لائن جو ہے وہ کھیتوں کی طرف موڑی ہوئی ہو، تو یہ پانی جو ہے وہ کھیت میں یا باغ میں جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی، مزید سوال. شہاب اطاری واقع چیک کر رہا ہوں. میں نے پلاٹ لیا ہے، وہ فائل میں نے لی ہے، اس کی قیمت ٹوٹل 39 لاکھ ہے. وہ اب قسطوں میں مجھے طے کرنی ہے 50,000 روپیہ مہینہ. ایک تو یہ معلوم کرنا ہے، یہ انہوں نے مجھے بتا دیا ہے کہ ہاں یہ اتنی اس ایریا میں آپ کا پلاٹ ہوگا، تو اس کی جو وہ نمبرنگ جو ہے نا وہ 2 سال بعد دیں گے، کٹنگ کر کے ڈیولپمنٹ جاری ہے. آیا یہ میرا عمل درست شریعت کے مطابق ہے یا پھر مجھے اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ جی پلاٹ کے حوالے انہوں نے کہا فائل خریدی ہے، تو عمومی طور پر تو پلاٹ خریدا جاتا ہے، فائل تو اس کا جو ہے وہ ایک طریقے سے ثبوت ہوتی ہے. پلاٹ کی خریداری میں یہ ضروری ہے کہ وہ پلاٹ جو ہے وہ متعین ہو کہ وہ کون سا پلاٹ ہے، کتنے گز کا ہے، یہ تو عموماً پتہ ہوتا ہے. لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ ابھی اس کی جو الاٹنگ ہے، نمبرنگ ہے، وہ بعد میں ہوگی. ابھی بس ہے کہ اس ایریے کے اندر مثال کے طور پہ یہ 5,000 گز کا ایریا ہے، اس ایریے کے اندر آپ کا ایک پلاٹ ہوگا جو کہ 120 گز کا ہوگا. تو اب وہ کون سا ہے، وہ رائٹ پر ہے، لیفٹ پر ہے، وہ فرسٹ سیکنڈ پر ہے، تیسری جو ہے وہ گلی میں ہے، کس میں ہے، یہ نہیں معلوم. تو لہٰذا اس طور پر خریداری کرنا کہ وہ اس پلاٹ کی جگہ متعین نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ بے فاسد ہے کہ اس کے اندر جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ مجہول ہے. یہ بعد میں جا کے نزاع کا، جھگڑے کا باعث بن سکتی ہے. اگرچہ بعض لوگوں کے لیے نہیں یہ چیزیں میٹر کرتی، لیکن عمومی طور پر انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ مین روڈ کے قریب جو پلاٹ ہوتا ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، پیچھے والوں کی کم ہوتی ہے، کارنر والے کی زیادہ ہوتی ہے، درمیان والے کی جو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو یہ چیزیں نزاع کا عمومی طور پر باعث ہوتی ہیں. تو جب تک یہ چیزیں متعین نہ ہوں اس وقت تک یہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے. پھر آج کل اس کے اندر ایک یہ ہے کہ اس کے اندر مثال کے طور پر 5,000 گز کی جگہ کے اندر پلاٹ بنتے ہیں 500، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ لوگ 500 کے بجائے 1000 پلاٹ جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں. تو وہ در حقیقت وہاں پر جب وہ چیز بھی نہیں ہوتی اور وہ چیز ملنا ممکن بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس جگہ ہی جو ہے وہ اتنی ہے، وہ در حقیقت ایک جوئے والی صورت جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی ناجائز ہے. اور اگر پتہ ہے کہ بھئی اس جگہ کے اندر اتنے پلاٹ بن سکتے ہیں، جب پلاٹ متعین نہیں ہے کہ آپ کا کون سا ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے. آپ پر لازم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں اور جس سے آپ نے ڈیل کی ہے اسی کو یہ چیز واپس کر کے کینسل کر دیں. اچھا پلاٹ تو ہیں لیکن اس میں نقشہ جات کی صورت میں سب چیزیں موجود ہیں. ہاں اگر فی الحال کٹنگ نہیں ہے. ہاں اگر نقشے جات کے اندر جو ہے وہ متعین ہے کہ جناب دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ٹوٹل جو ہے وہ 1000 گز بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس 1000 گز کے اندر یہ پہلا نمبر ہے، 100 گز کا یہ ایک پلاٹ ہے، یہ 2 ہے اور یہ 10 تک پورے گنواتے. اب اس کے اندر یہ جو 9واں نمبر ہے یہ آپ کا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ واقعی وہاں پر وہ زمین بھی اتنی ایگزسٹ کرتی ہے، تو یوں اگر متعین ہے تو بھی جائز ہے، اس میں حرج نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ویسے آپ وجہ کہہ رہے ہیں اس میں پھر بعد میں مسائل ہوتے ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو باقاعدہ فیلڈ میں نہیں ہوتے. جی. اب وہ 6-8 مہینے بعد گئے تو پتہ چلا کہ اس کا پلاٹ تو یہاں ہے ہی نہیں، وہ تو کہیں اور تھا. یعنی اب ان کو بتا رہے ہیں کہ نہیں آپ کا تو وہ پیچھے تھا یا اس طرف تھا. جی. اور یہ پھر وہی جھگڑے والے معاملات ہیں. تو یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے، اور شروع میں بھی ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے ساتھ بھی دھوکہ ہو یا اس کے ساتھ بات مخفی رکھی جائے اور پھر آگے جا کر کوئی اس طرح کے جھگڑوں کے یہ معاملات کھڑے ہوں. تو پہلے سے یہ پھر کلیئر ہونا چاہیے کہاں پلاٹ ہے، کس کیفیت والا ہے، اور فرنٹ پر ہے، بیک پر ہے، کون سی اس کے سامنے گلی ہے. یہ جب اس طرح کی چیزیں آپ کلیئر کر لیتے ہیں تو پھر یہ خرید و فروخت بہرحال ٹھیک ہو سکتی ہے. اچھا اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے کفیل صاحب، ایک ہی پلاٹ بھی ہے، سب کچھ یہ، لیکن یہی 4 آدمی کو بکا ہوا ہے. جی. یعنی ایک آفس میں بیٹھ کے بک رہا ہے یہ، یعنی ٹوٹل ان کے پلاٹ پاس جو ہے وہ 100 پلاٹ ہے. ٹھیک ہے. اب آفس بن گیا، سب جو اسٹیٹ ایجنسیاں اسی پر ہی کام کر کے ورک کر رہی، اور وہی بک رہا ہے، ایک کو بھی بک رہا ہے. ایسا نہیں کہ وہ پہلے گاہک نے اپنا پلاٹ بیچا ہے، وہ نہیں،
بلکہ اس کے بعد دوسرے کو بھی وہی ہے، تیسرے کو بھی وہی ہے. جو لوگ ایسے کرتے ہیں، ہمارے کی بات بھی نہیں کر رہے، کیا کہیں گے آپ اس میں؟ جیسے وہی کہ پلاٹ نمبر 9 ہی جو ہے وہ وہی 10 آدمیوں کو جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے. اب اس میں دو باتیں ہیں کہ ایک خریدار ہے، جب اس کو بتا دیا کہ بھائی یہ متعین ہے، یہ 9 نمبر ہے، اس کو تو ابھی پتہ نہیں نا، تو وہ تو اس کے لیے تو خریدنا جائز ہے. سامنے والا دھوکہ دے رہا ہے کہ بیچی ہوئی چیز بیچ رہا ہے یا جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے وہ بیچ رہا ہے، تو وہ بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ گناہ گار ہے. اور بعض جگہ وہی کہ در حقیقت جہاں پر یہ پلاٹنگ کو طے نہیں کیا جاتا نا، نمبر نہیں دیا جاتا، تو وہاں وہی ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ وہاں وہ جوا گویا کہ ایک طریقے کا جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ نے 500 پلاٹ جو ہے وہ 5000 افراد کو بیچ دیے. یعنی اب انہیں یعنی آج آپ نے پیسے لے لیے، جب وہ آیا 2 سال کے بعد کہ بھائی مجھے بیچنا ہے اپنا یہ پلاٹ، تو لائیں دیں آپ کی فائل، آپ ہمیں بیچ دیں. تو اب یا تو اسے پروفٹ رکھ کر بیچ دیا جاتا ہے، یا مارکیٹ کی سچویشن بتا کر اس کو جو ہے نا اتنے پیسوں میں یا اس سے کم میں ہی خرید کر اس کے پیسے اس کو واپس لوٹا دیے جاتے ہیں، یا بعض جگہ وہ بھی نہیں لوٹائے جاتے. تو وہ در حقیقت جو سال 2 سال اس کے پیسوں سے ہی وہ نفع جو ہے وہ کما رہے ہوتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ یوں واپس جو ہے وہ پیسے پکڑا دیتے ہیں یا فائل جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں. بس اوقات خود ہوتے ہیں یا ان کے اپنے ہی وہ اسٹیٹ ایجنٹ ہوتے ہیں جو اس سوسائٹی کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. یوں پورا جو ہے وہ ایک طریقے سے گینگ کے طور پر جو ہے وہ بعض لوگ اس طرح کا یہ جعلی کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا شریعت مطہرہ نے جو صورت بیان کی ہے کہ وہ چیز متعین ہو، جگہ متعین ہو، بہتر یہ ہے کہ آپ فزیکل جا کر دیکھ بھی لیں، قانونی تمام تقاضے اور دیگر چیزوں کو پورا کریں، تو ہی جو ہے وہ آپ انویسٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ سوالات بھی شامل کرتے ہیں. موئے مستعمل کا آپ نے بیان کیا ہے، تو کیا خواتین اپنی خاص مخصوص ایام میں اگر پانی میں ہاتھ ڈالیں تو بھی مسئلہ ہوگا؟ عورت اگر جو ہے وہ اپنے مخصوص ایام میں پانی میں ویسے اس کا ہاتھ ڈل جاتا ہے تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا. البتہ ان ایام کے اندر بھی عورت جو ہے وہ وضو کرتی ہے اس نیت سے کہ بھئی میں اس وقت جو ہے وہ جا کر وہ تسبیح درود وغیرہ پڑھوں گی، تو اب جو ہے وہ مستعمل ہو جائے گا. اچھا، 7 تولے سے کم سونا ہے، 7 تجارتی سامان بھی ہے یا تجارتی جگہ ہے، تو دونوں کو ملا کے ہی دیں گے؟ جی ہاں، جس شخص کی ملکیت میں ہے، اگر یہ دونوں چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں تو دونوں کو ملا کر ہی زکوٰۃ لازم ہوگی. اس میں بھی بسا اوقات لوگ یوں سوچتے ہیں کہ بیوی کے پاس ہے 6 تولہ سونا اور شوہر کے پاس ہے تجارتی پلاٹ، تو اب وہ فیملی کی زکوٰۃ ملا کر دے رہے ہوتے ہیں. یہاں کہ یوں ملا کر دینا کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے. شوہر بیوی کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، لیکن وجوب زکوٰۃ کے اعتبار سے جو آپ کیلکولیشن کریں گے اس میں بیوی کی زکوٰۃ کے مال جو ہے وہ ملایا نہیں جائے گا شوہر کی زکوٰۃ کے ساتھ. ہاں، عموماً کسی کے پاس اگر 6 تولہ 2 تولہ 5 تولہ سونا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی اور مال نہیں ہوگا. چند روپے پیسے اس کے پاس موجود ہوتے ہی ہیں حاجت اصلیہ سے زائد. تو اگر چند روپے پیسے حاجت اصلیہ سے زائد ہوئے یا پرائز بانڈ ہوئے یا جو ہے وہ چاندی کا زیور ہوا، تو ایسی صورت کے اندر بھی زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. کیونکہ سونا جب دوسرے مال کے ساتھ ملے گا اور 7.5 تولہ سونے سے کم سونا ہے، تو ایسی صورت میں دوسرے مال کے ساتھ مل کر اس کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہو جائے گا. جب 52.5 تولہ چاندی ہو جائے گا تو اس اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہوگی. پچھلے کئی سالوں کی زکوٰۃ رہتی ہے، تو اب ریٹ بھی کافی بڑھ چکے ہیں، تو اب کیا کون سا ریٹ کا حساب ہوگا؟ اسی وقت کا حساب ہوگا جب آپ پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی. اس وقت جو زیور تھا، اگر آپ کیش میں دینا چاہ رہے ہیں تو اس وقت اگر اس زیور کی قیمت جو ہے وہ مثال کے طور پہ 50,000 روپے تولہ تھی تو آپ اس اعتبار سے دیں گے. اگر آپ زیور سے ہی دینا چاہ رہے ہیں تو پھر آج جو موجود زیور ہے آپ وہی جو ہے وہ اٹھا کر دے دیں گے. بھئی 1 ماشہ زکوٰۃ بنتی تھی تو 1 ماشہ آپ نے زیور دے دیا. اور پیسوں کے اعتبار سے اس وقت کے ریٹ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہو سکتے ہیں، صرافہ سے ہو سکتے ہیں، انٹرنیٹ سے ہو سکتے ہیں. جہاں پر جو ہے وہ آپ کو ڈاؤٹ ہو تو اس میں بہتر یہ ہے کہ زیادہ والے ریٹ کو جو ہے وہ اختیار کرتے ہوئے زکوٰۃ دے دیں کہ آپ کی زکوٰۃ میں کمی نہ ہو. زیادہ چلی جائے گی تو راہ خدا میں ہی جائے گی اور اس کا آپ کو ثواب ہی ملے گا. یہ رضوان علی صاحب کہتے ہیں سلسلہ بہت اچھا ہے، آپ لوگوں کو اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کے بھی علم میں برکتیں عطا فرمائے. ایک سوال ہے، بطخ اور خرگوش کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جی ہاں، شرعی ذبح کرنے کے بعد آپ ان دونوں جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہیں کہ یہ حلال جانوروں میں سے. بطخ بھی اور خرگوش بھی. خرگوش تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا بھی اس کا کھانا ثابت ہے. ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، اپنے فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں.
یمان اللہ. हादियो रहनुमा हमारे उलमा हो कभी दरपेश जो कोई मसला पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह.